बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हकीकत ये है। मेरा नाम है फरियाल वकार। नाज़रीन, गुज़िश्ता रात कच्चे के इलाके में बड़ा अफसोसनाक वाक़या हुआ जिसमें 12 पुलिस एहलकार शहीद बताए जा रहे हैं और मुतअद्दिद ज़ख्मी भी हैं। ये कच्चे का इलाका क्यों जो है वो इतना खौफनाक है? आखिर वहाँ पर कौन सा ऐसा स्ट्रॉन्ग माफिया है जो वहाँ पे किसी को भी आने नहीं देता? और ये भी याद रहे कि ये अभी पुलिस वहाँ पे कोई कार्रवाई करने के सिलसिले में नहीं गई थी, सिर्फ उनकी गाड़ी वहाँ कीचड़ में फंस के ख़राब हुई और उन डाकुओं ने बर्दाश्त नहीं किया कि इतनी सी देर के लिए भी पुलिस यहाँ पर क्यों है, ये वाकया क्यों हुआ और आज तक इस इलाके को क्लियर क्यों नहीं करवाया जा रहा। इस पर हम प्रोग्राम में डिटेल से बात करेंगे। साथ ही साथ हम बात करेंगे कि पीटीआई जो जलसे और जो इस तरह की एक्टिविटीज़ हैं सियासी, वो करने में हमेशा बड़ी पुरजोश रहती है, सरगर्म रहती है और कामयाब भी हो जाती है। क्या ऐसी वजह है कि बार बार जलसे मंसूख किए जा रहे हैं? 22 अगस्त को एक बड़ा पावर शो करना था पीटीआई ने, जिसमें लीडरान जो हैं वो बड़े पुरजोश थे, बड़े पुरज़्म थे कि ये जलसा होके रहेगा और ये जलसा हम देखेंगे कि कैसा रुकेगा। लेकिन ये जलसा भी रुक गया। आखिर ऐसा क्या हुआ कि रात 12 बजे से सुबह 7 बजे के घंटों में ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से बानी पीटीआई ने खुद जलसा मंसूख कर दिया और साथ साथ ये पैगाम भी भिजवाया कि ये जलसा आखिरी बार है कि हमने जलसा मंसूख किया है, आइंदा हम जलसा मंसूख नहीं करेंगे। तो इसका पूरा पस मंज़र क्या है, आखिर ये कैसे हुआ, क्यों उन्होंने जलसा मंसूख किया, किन के कहने पे किया या ये खुद उन्होंने कुछ सोचा है, ये सारी चीज़ें आपके साथ डिस्कस की जाएंगी। और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इस प्रोग्राम के अंदर कि बहुत बड़े बड़े और दबंग किस्म के बयानात हम आए दिन देख रहे हैं आर्मी चीफ की तरफ से आ रहे हैं और इन बयानात में वो मुख्तलिफ जो है वो टारगेटेड ऑडियंस को जो है वो उसमें करते हैं मदऊ और उनसे बात करते हैं। पहले उन्होंने उलमा मशाइख कॉन्फ्रेंस की, अब उन्होंने तलबा से जो है वो बात की है और उनके जो दबंग ऐलानात हैं वो किस किस तरफ इशारा करते हैं, ये सारी हकीकतें होंगी आपके सामने। मेरे साथ मौजूद हैं फैसल इदरीस भट्ट साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। भट्ट साहब, सबसे पहले तो अफसोस के साथ जो हमारे पुलिस एहलकार शहीद हुए, बड़े अफसोस की बात है, लेकिन सिर्फ अफसोस तो हम जैसे लोग कर सकते हैं ना जो कुछ नहीं कर सकते। जो कर सकते हैं क्या वो भी सिर्फ अफसोस ही करते रहेंगे हमेशा, या इसके लिए कुछ अभी तक किया क्यों नहीं गया? जिम्मेदारान कौन है? देखें, ये पाकिस्तान के वजूद में आने से पहले का एक ज़ख़ीरा या कच्चे का इलाका जिसको कहते हैं। कच्चे का इलाका मतलब दरिया में जब पानी आता है और उसके बाद पानी जब उतर जाता है तो वो जो जगह खुश्क होती हैं वहाँ पे ये अपनी पनाहगाहें बना लेते हैं डाकू। ठीक है। ये अंग्रेज़ दौर से उनके रवायात चली आ रही हैं कि वो वहाँ पे पनाह लेते हैं, लूट मार करते हैं शहरों में। नॉर्मली ये रूटीन होती है कि जो शहर होता है वो दरिया के किनारे, जहाँ पे पानी का मतलब है ज़िंदगी। पानी जहाँ पे होता है, पहले ज़माने में ऐसा था कि उसके किनारे ही शहर आबाद हो जाते थे, दरिया के किनारे। तो ये दरिया में पनाह ले लेते थे डाकू, यानी कि शहर में लूटमार की और दरिया के अंदर चले गए। ठीक है। अब सूरत हाल ये है कि हमारी फोर्सेस इस वक्त जितना इनके खिलाफ ऑपरेशन कर चुकी हैं और जितना कर रही हैं और कर चुकी हैं, मेरा ज़ाती तौर पे ख्याल ये है कि इससे बहुत ज़्यादा कुछ किया जा सकता है। एक्चुअली बात ये है कि अभी 3 सूबों को ये टच करता है कच्चे का इलाका, जहाँ पे बेसिक ये हादसा हुआ है। इस हादसे में पता ये चला कि वो पुलिस वाले अपनी ड्यूटी ख़त्म करके तो वापस जा रहे थे, उनकी गाड़ी जो है वो कीचड़ में फंस गई। कीचड़ में फंसी तो उधर से डाकुओं ने ऊपर से फायरिंग कर दी पुलिस को देख के। अब सूरत हाल ये है कि डाकुओं के पास इतना जदीद असला है और इतनी जदीद मतलब वो हैं गन्स कि जो पुलिस ने कभी देखी भी नहीं। सही बात है। कहा जा रहा है कि उन्होंने दूर से मिसाइल और इस तरह के मिसाइल, हाँ जी। तो अब सूरत हाल ये है कि मेरे ख्याल कुछ हिस्सा इसका सिंध में है, कुछ हिस्सा इसका बलूचिस्तान में है, कुछ हिस्सा इसका पंजाब में है। पंजाब में जब ऑपरेशन शुरू होता है वो सिंध की जानिब चले जाते हैं, उधर पंजाब पुलिस नहीं जा सकती। सिंध में जब शुरू होता है वो पंजाब में आ जाते हैं, और पंजाब दोनों जगह शुरू हो जाए तो वो बलूचिस्तान चले जाते हैं। अब अगर इसमें मैं समझता हूँ कि फेडरल गवर्नमेंट को कोई किरदार अदा करना चाहिए ताकि तमाम सूबों को बिठा के आपस में और इनके खिलाफ एक सर्च ऑपरेशन कराएं, जिससे ना सिर्फ फोर्सेस की ज़िंदगियां जो हैं वो महफूज हो सकें, बल्कि
عام شہری بھی جو ہیں وہ لوٹ مار سے بچ سکیں، اغوا برائے تاوان سے بچ سکیں، جو ان کو کرب کا سامنا ہوتا ہے، ان کے لواحقین کو جن کو یہ اغوا کر لیتے ہیں، تو ان سے جو ہے بچت ہو مطلب کہ سکے. یہ معاملہ صرف ڈکیتی کا نہیں ہے، یہ اور بھی وہاں پہ معاملات ہوتے ہیں. نہیں، ڈکیتی تو یہ نارمل چیز ہے ان کی. تو وہ اغوا برائے تاوان اور اس طرح کے سلسلوں میں بھی ملوث ہے. اغوا برائے تاوان، اور یہ جو آج کل وہ چل رہا ہے بات ہنی ٹریپ. اچھا ہنی ٹریپ والے بھی ادھر وہ مطلب خواتین جو ہیں، اچھا ان کے گروہ کی جو خواتین ہیں وہ اس طرح ٹریپ کرتی ہیں بندے کو، اور وہ ان کو لے جاتے ہیں کچے کے علاقے میں. پورے پاکستان کے مختلف جگہوں سے ان کو وہاں مدعو کیا جاتا ہے اور پھر انہیں ہنی ٹریپ کیا جاتا ہے. اس کے بعد ان سے پھر ان کی حیثیت کے مطابق کروڑوں روپے وصول کیا جاتا ہے اور پھر ان کو واپس چھوڑ دیا جاتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ہماری حکومت کے لیے بڑا لمحہ فکری ہے. ہم یہ بھی شاید ہمیں ذکر کرنا چاہیے کہ پنجابی طالبان جو ہیں، ایک آپ نے ٹرم سنی ہوگی پنجابی طالبان کی. پنجابی طالبان جو ہیں وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ کچے کے علاقے میں ہی ہیں. اس کی اور وہ بھی ان کاموں میں ملوث ہے. اچھا، یہ ایک گروہ نہیں ہے، یہ بہت سارے گروہ ہیں جو ادھر موجود ہیں. اچھا، پنجابی طالبان اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ان کے پاس، ڈاکوں کے پاس جو اسلحہ ہے وہ مطلب امریکن طرز کا اسلحہ ہے، وہ جرمنی اسمبلڈ اسلحہ ہے. ان کے پاس امپورٹڈ اسلحہ ہے. وہ گنز ہیں جو پاکستان کی عام فورسز کے پاس نہیں ہیں. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ طالبان افغانستان سے کوئی لین دین کر کے وہ اسلحہ لے کے آتے ہیں، نیٹو فورسز والا لوٹ مار کر کے، اور ان کو مہیا کرتے ہیں. یعنی کہ ان کے پیچھے بڑی سٹرونگ روٹس ہیں. اتنے بڑے کام جو یہ لوگ کر رہے ہیں، اتنا بڑا ان کا گروہ ہے، تو یہ بغیر کسی شیلٹر کے نہیں ہے. ابھی خبروں میں پھر اس واقعے کے بعد ہم نے سنا کہ پنجاب کی اور جو سندھ کی سرحدیں ہیں ان پہ سیکیورٹی فورسز بڑھا دی گئی ہیں اور وہ ڈیوٹی دے رہے ہیں. خود بھی خبروں میں یہی بتایا جا رہا ہے کہ اس واقعے کے بعد، اس واقعے سے پہلے وہاں پہ انف سیکیورٹی کیوں نہیں تھی؟ اور یہ گاڑیاں خراب ہونے والا سلسلہ بھی ابھی تک ختم نہیں ہوا. کسی بھی بڑی کاروائی میں جانا ہوتا ہے تو پولیس کی اپنی بیچاروں کی گاڑیاں خراب ہو جاتی ہیں. دیکھیں، یہ گاڑی خراب نہیں تھی، کیچڑ میں پھنس گئی تھی. اور اس کے بعد خراب ہو گئی، خراب بھی ہو گئی. اچھا، دوسری بات یہ کہ یہ جو سیکیورٹی فورسز یا ایسی کوئی چیزیں ہیں، ہمارے ایک لمحہ فکریہ ہے، اور افسوس اور دکھ کی بات ہے، کوئی بہت بڑا سانحہ ہونے کے بعد کچھ دن تو ہم ایکٹیو رہتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم روٹین میں آ جاتے ہیں. جبکہ آپ کو پتا تھا کہ کچے کے علاقے میں آپریشن ہو رہا ہے، کچے کے علاقے میں اتنا اسلحہ موجود ہے، ڈاکو موجود ہیں. ان ہتے پولیس والے ادھر کیا کر رہے تھے؟ یہ تو ان کے جو مطلب ارینجمنٹ کرنے والا، ان کے جو ڈیوٹی سائن کرنے والا، اس سے پوچھ گچھ ہونی چاہیے اور اس کو اس کا ذمہ دار قرار دینا چاہیے. ویسے ماضی میں ایک پنجاب کے سی پی او میں کچھ ایسے لوگ بھی مطلب تعینات ہیں، ابھی تک موجود ہیں، جنہوں نے جیلی بلٹ پروف جیکٹس جو ہیں وہ کروڑوں روپے کی بیچ دی تھی. اور وہ بلٹ پروف جیکٹس کے ذریعے وہ پھر کچے کے علاقے میں آپریشن ہوا تھا، اور بلٹ پروف جیکٹ جو ہے وہ چلی نہیں تھی، اور اس میں لوگوں کی شہادتیں ہوئی تھی، بڑی قیمتی جانیں ضائع ہوئی تھیں. تو جب تک اتنی دو نمبریوں پہ ہم یقین اور مطلب بڑے مکمل اطمینان سے کام کرتے رہیں گے تو میرا نہیں خیال کہ وہ ڈاکوؤں پہ قابو پایا جا سکتا. بٹ صاحب، ہم ابھی بات کر رہے تھے کہ پنجاب سے کارروائی ہوتی ہے تو وہ سندھ کی طرف چلے جاتے ہیں، سندھ سے ہوتی ہے تو پنجاب کی طرف. مشترکہ کیوں نہیں کبھی ہم نے پلان کیا اس چیز کو کہ تینوں طرف سے، چاروں طرف سے اگر پولیس گھیرے میں لے ہر طرف سے تو پھر بھی کچھ نہیں ہو سکتا؟ نیشنل ایکشن پلان بھی کہیں نظر نہیں آتا. دیکھیں، یہ مجھے لگتا ہے کہ کچے میں کچھ نہ کچھ ایسے عناصر موجود ہیں جو اس بڑی کارروائی سے ان کو روکتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ یہ دیکھیں کہ بین الصوبائی وزارت ہے ایک، بین الصوبائی رابطہ اس کا نام ہے، پراپر ایک وزارت ہے. وہ اگر وزارت ہے تو مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی جو بات آپ کر رہی ہیں کہ وہ مشترکہ آپریشن کیوں نہیں ہو سکتا. بین الصوبائی رابطہ جو ہے وہ بیٹھ کے ایک ٹیبل پہ بٹھائے چاروں پولیس چیف کو، اور ادھر ہی بٹھائے ان کے مطلب سیکیورٹی فورسز کے سربراہان کو، اور انہیں کے آپس میں کوارڈینیٹ کر کے ایک دن، ایک ٹائم، ایک جگہ، مطلب اپنی جگہ سے آپریشن شروع کریں تاکہ ڈاکو نہ ادھر سے ادھر جا سکیں اور ادھر سے ادھر آ سکیں.
تو میرا یہ خیال ہے دال میں کچھ کالا ہے. بٹ صاحب بالکل ہے, کیونکہ دیکھیں نا آج کون سا دور آ گیا اور آپ ابھی تک وہی کچے کے ڈاکو اور کچے کے علاقوں میں پھنسے ہوئے ہیں. اتنے سارے کرائمز ہیں اور یہ تو ایک بہت ہی پرانی سی بات لگتی ہے کہ پرانے واقعات ہم سنا کرتے تھے جی گاؤں میں ڈاکو چھپ گئے. آج اتنا بڑا آپ ترقی کر رہے, پورے جو آپ کہتے ہیں نا کہ شہروں سے دور دور تک بھی شہر آباد ہو گئے, کوئی گاؤں نہیں رہ گیا, تو ابھی تک آپ اس کچے کے علاقے سے ہی نہیں نکل پا رہے ہیں. تو یقیناً یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ بھی ہے اور تھوڑی سی ہمیں اس پہ شرمندگی بھی ہونی چاہیے کہ ہم ابھی تک اس چیز سے نہیں نکلے ہیں. وہاں پہ عوام کا کیا قصور ہے جو وہاں پہ رہائش پذیر ہے, اور ان کے حل کی طرف کب آئیں گے؟ وہاں پہ نہیں, وہ پورے پاکستان سے بندوں کو لوٹ مار کر رہے ہیں, اور یہ بابر کچے اعتماد کا کر رہے ہیں. علاقہ آخر کب پکا ہوگا یہ ہماری سمجھ سے باہر ہے. ایک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے اور آپ سے کریں گے بڑی امپورٹنٹ بات کہ آخر پی ٹی آئی کا جلسہ کیوں منسوخ ہوا. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, اور اپنے پروگرام کو پھر سے کنٹینیو کرتے ہوئے بٹ صاحب بہت بڑا جی جلسہ ہونا تھا 22 اگست کو. پی ٹی آئی کے لیڈران بڑے پرجوش تھے اور بڑے پرعزم تھے. آپ کو پتہ ہے اس طرح کی ایکٹیویٹیز تو انہیں ویسے ہی بڑی پسند ہے, وہ بڑے کامیاب بھی ہو جاتے ہیں اس میں. لیکن ایک بار پھر یہ جلسہ منسوخ ہو گیا اور راتوں رات ہوا ہے. دیکھیں تو جہاں تک مجھے علم ہے اتنی اسٹرانگ یا اتنی بہادر ہماری گورنمنٹ تو فی الحال نہیں ہے. تو آخر پنڈی اور پی ٹی آئی میں ایسا کیا رابطہ ہوا, ایسی کیا بات ہوئی کہ جو جلسے سے منع کر دیا؟ اور اعظم سواتی صاحب گئے اور جا کے جی انہوں نے بانی پی ٹی آئی کو کہا کہ جلسہ منسوخ کروا دیں. اب آپ یہ حقیقت بتائیں گے کہ انہوں نے جا کے کہا ہے کہ جلسہ منسوخ کرا دیں یا پھر بانی پی ٹی آئی نے انہیں بلوایا ہے کہ جلسہ منسوخ کرواؤ؟ میرا ذاتی طور پہ خیال یہ ہے کہ جب سے جنرل فیض حمید گرفتار ہوئے ہیں تب سے پی ٹی آئی کا ایک برا وقت چل رہا ہے, اور پی ٹی آئی کو یہ سمجھ آ گئی ہے کہ آنے والے وقت میں اگر ہم درست نہ ہوئے تو ہمیں بہت مار پڑنے والی ہے. یہ بات بانی پی ٹی آئی کو بھی سمجھ آ گئی ہوئی ہے. اور یہ جو جلسہ جلوس یا جو ایسی بات تھی جو یہ کرنے جا رہے تھے اسلام آباد میں ترنول کے مقام پہ, میرا یہ خیال ہے پہلے تو اس کی اجازت نہیں ملی تھی, اور دوسرا یہ کہ انٹیلیجنس کی رپورٹس یہ تھیں کہ وہاں پہ کوئی غیر ملکی ایجنسی جو ہے وہ کوئی نہ کوئی کارروائی کر سکتی ہے. اس کے لیے بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کروائی گئی تھی, پہلے علی امین گنڈا پور کی ٹیلی فونکلی, ٹھیک ہے, اور دوسری پھر اعظم سواتی کی ملاقات کرائی گئی. رات کو نیند سے اٹھا کے جی, بات تو ہوئی تھی. یہ علی امین گنڈا پور کی ہوئی تھی, اور پھر ہوئی اعظم سواتی کی صبح ملاقات. آپ کو یاد ہے کہ جب ایس آئی ایف سی کا اجلاس تھا تو علی امین گنڈا پور اتوار کے روز جیل کھلوا کے تو بانی پی ٹی آئی کو ملنے گئے تھے. تو اس کا مطلب میرا خیال ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اب پی ٹی آئی کے حوالے سے ون ون سچویشن میں رہنا چاہتی ہے کہ وہ مطلب سائیڈ لائن بھی ہوتے رہیں اور انتشار بازی بھی کم کریں. میرا یہ خیال ہے کہ کچھ لو اور کچھ دو کی پالیسی پر یہ بات ہوئی ہے, اور اس میں یہ کہا گیا کہ فیض حمید کے حوالے سے عمران خان کا ٹرائل بھی ہو سکتا ہے. اور اگر عمران خان کا ٹرائل ہو سکتا ہے تو عمران خان کو اگر یہ کہا جائے کہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کہ جلسہ منسوخ کریں اور افراتفری کا سین ختم کریں, اور جو لوگ آئے ہوئے ہیں پاکستان میں سرمایہ کاری کرنے کے لیے انہیں پازیٹیو میسیج دیں, تو میرے خیال عمران خان کو بھی مان لینا چاہیے کہ چلیں ٹرائل تو جان چھوٹے نا. بہرحال میری اطلاع یہ ہے کہ ٹرائل سے جان چھوٹنے والی نہیں ہے. تو سر آپ یہ مانتے ہیں نا کہ پھر سسٹم ابھی بھی عمران خان سے بات کیے بغیر نہیں چل رہا؟ جی ایکچولی ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ, پر سسٹم اس لیے نہیں چل رہا کہ پہلے عمران خان صاحب یا پی ٹی کافی انتشار پسند کام کر چکے ہیں. اب انہیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اب آپ نے انتشار پھیلایا تو آپ کو معافی نہیں دی جائے گی. اب ان سے کوئی مذاکرات منتیں نہیں کی جا رہی, انہیں یہ وارن کر دیا گیا کہ اگر انہوں نے دیکھیں سب سے پہلے انہوں نے اپنے ادارے کا ایک لیفٹیننٹ جنرل لیول کا افسر جو ڈی جی آئی ایس ہی رہ چکا ہے اس کو گرفتار کر کے پورے پاکستان کو یہ میسیج دیا اسٹرانگ کہ آئندہ اگر کسی نے کوئی بھی ریاست کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی, کوئی حکومت کے خلاف سازش کرنے کی کوشش کی, تو اس کا خیر نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. تو اب یہ بانی پی ٹی آئی کو سمجھ آ گیا جنرل فیض کی گرفتاری کے بعد. یہ ایک دنیا میں پاکستان کی ایک پہلی مثال ہے جس میں جنرل فیض جو ہے وہ گرفتار ہوئے ہیں بطور ڈی جی آئی ایس ہی. اور میرا ذاتی طور پہ یہ خیال ہے کہ جنرل فیض نے جو کالے کرتوت گھولے ہوئے تھے یا جو کچھ وہ کرتے رہے تھے ایکٹیویٹیز,
یہاں ریٹائرمنٹ کے بعد بھی وہ اس پہ جاری و ساری تھے. تو وہ کرتوت جو ہیں وہ اگر ڈسکلوز کیے جائیں تو عوام کی تو آنکھیں کھل جائیں گی کہ مطلب جو ہمارے محافظ ہیں وہ اگر اس طرح کے کام کرتے ہیں تو عوام کا تو پھر اللہ ہی حافظ تو ہوگا. بٹ صاحب بانی پی ٹی آئی کا کہنا ہے کہ جنرل فیض ریٹائرمنٹ کے بعد زیرو ہو گئے میرے لیے, مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں ان سے کوئی رابطہ رکھوں. کچھ حد تک یہ بات کامن سینس بھی تسلیم کرتی ہے کہ اگر وہ یونیفارم میں ہوتے ہوئے ایسے بانی پی ٹی آئی کی مدد نہیں کر سکے, حکومت چلی گئی بانی پی ٹی آئی کی, اب وہ ایسی کیا مدد کر سکتے تھے یا کیا کر رہے تھے؟ دیکھیں میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. پرویز مشرف جو تھے ان کو ریسکیو کیا تھا جب مسلم لیگ نون کی حکومت تھی, اور ان کو وہ آرٹیکل 6 میں سزا دلوانا چاہتے تھے مسلم لیگ نون کی حکومت, تو ان کو ریسکیو کیا تھا اس وقت کے آرمی چیف رحیل شریف نے ریسکیو کیا تھا. آپ مجھے یہ بتائیں کہ رحیل شریف کا اور پرویز مشرف کا ایک پرسنل ریلیشن شپ تھا, یہ آپ کو پتہ ہے؟ ہاں جی. کہ رحیل شریف کے بھائی تھے بڑے, شبیر شریف, ٹھیک ہے, شہید جو ہوئے. شبیر شریف اور مشرف جو تھے وہ ایک بیچ میٹ تھے اور ایک ہی اس میں سے تھے, کور میں سے, وہ کیا کہتے ہیں پلٹون میں سے, ٹھیک ہے نا, ایک ہی یونٹ سے تھے, سوری. تو جب وہ شہید ہوئے تو پرویز مشرف ان کی ڈیڈ باڈی لے کے رحیل شریف کے گھر آئے تھے. رحیل شریف اس وقت چھوٹے تھے اور پرویز مشرف نے انہیں بہت پروٹیکٹ کیا ہوا تھا. وہ کمفرٹ لیول جا کے کام آیا جب پرویز مشرف کو سزائے موت ہونے والی تھی تو رحیل شریف نے ریسکیو کیا تھا. اصل میں اختلافات نواز شریف کے شروع ہی مشرف کو سزا دلوانے کے حوالے سے شروع ہوئے تھے اور رحیل شریف سے بگڑی تھی, ٹھیک ہے, اور پھر رحیل شریف ایکسٹینشن لینا چاہتے تھے, یہ نہیں دینا چاہتے تھے. اب صورتحال یہ ہے کہ فیض ریٹائر ہو گئے, پر فیض نے اپنی نوکری کے درمیان چھوٹے فیض جو پالے ہوئے تھے, جو ان کے فیض سے مستفید ہوتے رہے ہیں شاگرد, جو ان کی گڈ بک میں تھے, وہ سارے تو ادارے میں موجود تھے. اب وہ کسی نہ کسی طریقے سے کسی نہ کسی طریقے سے کسی نہ کسی ذریعے پی ٹی آئی کو ہیلپ آؤٹ ضرور کر رہے تھے. جو ہم کہتے تھے کہ فوج میں ایک گروپ ایسا بھی ہے جو پرو پی ٹی آئی ہے, وہ پرو پی ٹی آئی گروپ نہیں تھا, وہ پرو فیض حمید گروپ تھا. فیض حمید گروپ جب ایکسپوز ہو گیا تو پھر آپ نے دیکھا کہ ایکس آرمی مین جو ہیں ان کو ڈنر میں انوائٹ کیا آرمی چیف نے, اور انہوں نے ان کی تائید کی, اور فیض کے کالے کرتوت جو ہیں اور بے نقاب کرنے کے لیے تمام ایک پیج پہ تھے. تو بٹ صاحب ابھی جو نیما خان صاحبہ ہیں انہوں نے بڑی ایک اوپنلی ایک بات کی, انہوں نے کہا کہ پارٹی کے لیڈران اور پارٹی کے لوگ چاہتے ہی نہیں ہیں کہ عمران باہر آئے, اور انہوں نے کہا کہ اعظم سواتی صاحب کا کردار انہوں نے بڑا مشکوک بیان کیا. انہوں نے کہا کہ اس کو اجازت کیسے ملی ہے صبح جا کے ملنے کی. آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا واقعی پارٹی میں عمران کی ایسی کوئی انٹینشن ہو سکتی ہے کہ عمران خان اندر ہی رہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ ان کی خود کی اتنی کو وقت ہے کہ اگر عمران خان اندر ہی رہے تو وہ کچھ اپنے آپ کو بنا لیں گے؟ دیکھیں, عمران خان کا اندر رہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے اپنے ایک لیڈر کو بیچنا ہے, اور عمران خان جب باہر آئے گا, یہ جو لوگ اس وقت میڈیا کی زینت بنے ہوئے ہیں اور میڈیا پہ ریٹنگ لیتے ہیں اور جن کو بڑے بڑے عہدے ملے ہوئے, وہ سارے زیرو ہو جائیں گے. تو جب وہ زیرو ہو جائیں گے تو پھر تو علیمہ خان کی بات سے میں اتفاق کروں گا کہ وہ نہیں چاہتے کہ وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ وہ نہیں چاہتا کوئی کہ عمران خان باہر آئے. کیا ان کا مقصد صرف لائم لائٹ میں آنا ہے؟ ان کا مقصد تو حکومت میں آنا ہے نا, تو حکومت میں تو نہیں, تو عمران خان کو کون حکومت میں آنے دے رہا ہے؟ میرا ذاتی طور پہ خیال یہ ہے کہ لوگ مایوس ہو گئے ہیں, لوگوں کو یہ سمجھ آ گئی کہ عمران خان باہر آئے گا, پھر متنازع سیاست کرے گا اور یہ تحریکیں, ہڑتالیں اور جلاؤ گھراؤ کی سیاست کرے گا, تو جس سے پارٹی کو اور نقصان ہوگا. آپ یہ دیکھیں کہ علی مین گنڈا پور, ان کا کمفرٹ لیول دیکھیں, وہ چیف منسٹر خیبر پختونخوا ہیں. اب وہ جب چیف منسٹر خیبر پختونخوا ہیں تو مجھے یہ بتائیں کہ جب عمران خان باہر آئے گا تو روز وہ ریلیوں میں احتجاج اور جلوسوں میں ذلیل ہوں گے, اور پنجاب میں اگر وہ آئیں گے تو انہیں پولیس پکڑ کے مارے گی یا ان کی کٹنگ کر دے گی بالوں کی, جس طرح کہ ایک دفعہ پہلے بھی ان کے ساتھ ہو چکا ہے. تو وہ اپنا کمفرٹ لیول کیوں خراب کریں؟ پھر یہ جو لوگ ابھی گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں, ان پہ پرچے ہو جائیں گے دہشت گردی کے, یہ عدالتوں کے چکر لگائیں گے, جیلوں میں بند ہوں گے,
تو وہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان باہر آئے گا تو انتشار پھیلے گا. تو میرا خیال میں عمران خان کو اندر رہنا چاہیے اور ہمیں کبھی ون ون سچویشن والی تحریک چلانی چاہیے. کبھی چلا لی, کبھی روک لی, کبھی مان لی, کبھی منا لی. تو بٹ صاحب آپ کو نہیں لگتا کہ جنرلی اگر ہم ایک بات کریں کہ پاکستان میں یہ غدار گیم بھی بہت زیادہ عام ہو گئی ہے؟ ہر کوئی لیڈر ہمارے ملک میں آج تک غدار ہی رہا ہے. کبھی نواز شریف غدار ہے, کبھی پرویز مشرف غدار ہے, کبھی عمران خان غدار ہے. سارے ہمیں غدار ہی ملے, ہمارے ساتھ کوئی سنسیئر نہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ عمران خان کے حوالے سے تو یہ بات اب آپ میرکل کر رہی ہیں آپ, ہے نا. تو سب کے حوالے سے کر رہی ہوں, سبھی غدار ہوتے ہیں بعد میں. دیکھیں یہ غدار کا لیبل جو لگاتے ہیں نا, وہ لیبل کو اتار بھی دیتے ہیں. آپ دیکھیں نا جس پہ آپ کے سامنے جیتی جاگتی مثال ہے کہ جس پہ یہ لیبل لگا تھا وہ محب وطن ہے. تو عمران خان پہ بھی اگر یہ لیبل لگا ہے تو وقت کے ساتھ ساتھ وقت ظالم چیز ہے. وقت پر ایک خوبی یہ ہے کہ گزر جاتا ہے. تو پھر آپ دیکھیں وہی عدالتیں جو مریم نواز صاحبہ کو, میاں نواز شریف کو اور ان لوگوں کو, شہباز شریف کو باہر بلا کے تو گھنٹوں گھنٹوں ذلیل کرتی تھیں اور ان کو سزائیں سناتی تھیں, اب وہی عدالتیں جو ہیں اس وقت بانی پی ٹی آئی طاقت کے ایوانوں میں تھے, اب یہ لوگ طاقت کے ایوانوں میں ہیں اور وہی عدالتیں جو ہیں وہ ان کو رول رہی ہیں. مطلب کریکٹر چینج ہو رہے ہیں, سسٹم وہی چل رہا ہے. ہاں, سسٹم وہی رہنا ہے, کریکٹر چینج ہوتے رہنے ہیں. غدار کا لیبل بھی لگے گا, غدار کا لیبل ہٹایا بھی جا سکتا ہے. جو دنیا ہے وہ ہمارے بارے میں کیا سوچتی ہوگی کہ ہم پہلے ایک بندے کو وزیر اعظم رکھتے ہیں, وہ ہمارا وزیر اعظم ہوتا ہے اور اس کے بعد ہم اسے غدار کہہ دیتے ہیں. اور ہم جو, میں اس وقت صرف واضح کرتی چلوں کہ بانی پی ٹی آئی کی بات نہیں کر رہی, میں ہر کسی کی بات کر رہی ہوں کہ ہم پہلے اس کو آسمان پہ چڑھا لیتے ہیں, پھر ہم اسے زمین پہ گرا دیتے ہیں. کیا ہماری اس سے اوور آل امیج ہمارا ڈسٹرب نہیں ہوتا کہ ہم کیا پہلے بندے کا انالیسز نہیں کرتے؟ ہم پہلے کوئی ہماری پرسنالٹی اسیسمنٹ نہیں ہے کہ ہمیں کچھ نہیں پتا ہوتا کہ ہم کس کو وزیر اعظم لا رہے ہیں, بعد میں ہم اسے غدار کہہ دیتے ہیں. اس کا جواب تفصیلی لیں گے واٹس ایپ سے ایک بریک کے بعد. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. اور واٹس ایپ سے ہم ایک سوال, بریک سے پہلے ہم ایک سوال رکھ کے گئے تھے کہ بٹ صاحب ہم پہلے کیوں نہیں دیکھتے, بعد میں ہمارا ہر لیڈر جو ہے وہ غدار ہو جاتا ہے, تو دنیا کیا ہماری پہ ہنستی نہیں ہوگی کہ یہ کیسے لوگ ہیں, کیا کرتے ہیں, اپنا وزیر اعظم چننے سے پہلے کیوں نہیں سوچتے؟ نہیں, ایسی بات نہیں ہے. ٹرمپ بھی غدار ہے, آپ اندازہ لگا لیں. امریکن پریزیڈنٹ ہے, سپر پاور ہے, اس پہ بھی یہی فتوے لگ رہے ہیں. لیکن ٹرمپ گرفتار نہیں ہوا. نہیں, گرفتار ہوا, پھر رہا ہوا, پھر ان کے حامیوں اور سپورٹرز کے خلاف مقدمے بنے. پھر یہ حسینہ واجد دیکھ لیں, 16 سال انہوں نے حکومت کی, وہ بھی غدار بنی, قرار پائیں. پھر اندرا گاندھی کو دیکھ لیں, ان پہ بھی یہ الزامات لگے. پھر دنیا میں بہت جگہ ایسا ہوا, صرف پاکستان میں نہیں ہے. پاکستان میں نہیں ہے. یہ میرا خیال ہے کہ سیاست اتنی بے رحم چیز ہے کہ جب مرضی آپ کو محب وطن بنا دیتی ہے اور جب مرضی آپ کو غدار کا لیبل لگا دیتی ہے. یعنی کہ آپ بھی پرسنلی یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیشہ ہر کوئی غدار بھی نہیں ہو سکتا اور ہمیشہ ہر کوئی محب وطن بھی نہیں ہو سکتا. بالکل ٹھیک ہے جی. ہم اب بات کریں گے کہ یہ سارے سلسلے سیاسی جو چل رہے ہیں, اس بیچ ہم ہر دوسرے دن دیکھ رہے ہیں کہ آرمی چیف آ رہے ہیں سامنے اور وہ بات کر رہے ہیں عوام سے. پہلے تو یہ اتنا ہسٹری میں نہیں ہوتا تھا, لیکن اب آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی ہماری سوسائٹی کو, ہمارے معاشرے کو اس کی بہت ضرورت تھی کہ آرمی چیف خود آئیں اور عوام سے اپنا امیج ٹھیک کرنے کی کوشش کریں, جسے کافی ڈسٹرائے کرنے کی کوشش کی گئی. دیکھیں ماضی میں یہ آرمی چیف نے تو اتنا انٹریکشن, میڈیا انٹریکشن کیا ہی نہیں جتنا جنرل باجوہ کرتے تھے. جنرل باجوہ جو ہیں وہ تو ہر چوتھے روز جرنلسٹوں کو لے کے بیٹھے ہوتے تھے اور ان سے چیزیں ڈسکس کرتے تھے. جنرل باجوہ خطاب بھی کرتے تھے, جنرل باجوہ آصف غفور کے ذریعے بھی میسیج دیتے تھے, جنرل باجوہ جرنلسٹوں سے ملاقاتیں بھی کرتے تھے, کھانے پہ بھی مدعو کرتے تھے, ان کو بریفنگز بھی دیتے تھے. تو میرا یہ خیال ہے کہ عاصم منیر اتنے انٹریکشن نہیں کر رہے میڈیا کے ساتھ, پر ضرورت تو ہے, ضرورت ہے. وہ اس لیے کہ پاکستان اس وقت جس دورائے سے گزر رہا ہے اس میں پاکستان کو ہر طرف سے اور ہر کسی کی طرف سے اور ہر طرح سے سٹیبل کرنے کے لیے ہر ایک کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. اب ہم اس بھنور سے
میں پھنس چکے ہیں جس میں اگر سارے ہاتھ پیر مل کے نہیں ماریں گے تو ہم شاید نکل نہیں سکیں گے. تو بٹ صاحب وہ جو ٹارگٹ کرتے ہیں نا آڈینس، وہ بڑی سلیکٹیو اور بڑی امپورٹنٹ گروپس کو وہ بلاتے ہیں. جیسے علماء سے انہوں نے بات کی تھی، اب انہوں نے طلباء سے بات کی ہے اور ان کو یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ جو دہشت گردی ہے، ڈیجیٹل دہشت گردی خاص طور پہ، غلط معلومات اور فیک نیوز، ان سب چیزوں کا نقصان انہوں نے طلباء کو بتایا کہ ان چیزوں کے کیا نقصانات ہو سکتے ہیں. پھر انہوں نے کہا کہ ملک کو ڈیفالٹ کرنے کے بیانیے جو لوگ بنا رہے تھے وہ آج کہاں ہیں. تو اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے آزاد ریاست کی اہمیت بتاتے ہوئے مختلف ممالک لیبیا وغیرہ کی مثال دیتے ہوئے کہا کہ ان سے کبھی جا کے پوچھے کہ آزادی کیا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں، واقعی ہمارے آج کے طلباء، ہماری یوتھ ان چیزوں کو سمجھنا ان کے لیے بہت ضروری ہے، اس لیے انہیں ٹارگٹ کیا گیا ہے، انہیں بلایا گیا ہے؟ دیکھیں، علماء کرام کا ایک بڑا رول ہوتا ہے معاشرے میں. وہ ایک عالم جو ہے اس کے آپ سمجھیں کہ اس کے اثر، حلقہ اثر میں کم از کم کوئی ایوریج 1000 لوگ تو ہوتے ہیں ان کو سننے والے. اس طرح طلبہ جو ہیں یا طالبات جو ہیں وہ ایک ہمارے مستقبل کی قوم کے معمار ہیں. وہ ان کو آپ اگر بریف کریں گے، لائن و لائن ٹھیک رکھیں گے، انہیں سمجھائیں گے ٹھیک، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آنے والے وقت میں اس مطلب جس بھور میں ہم پھنسے ہیں اس میں نکلنے کے لیے بھرپور کردار ادا کریں گے. ویسے بھی بنگلہ دیش انسیڈنٹ کے بعد طلباء کی اہمیت بڑی اہمیت واضح زیادہ ہو گئی واضح ہے ہو اور گئی ہے. ان کو اب تیار کرنے کی کوشش نہ کرے کوئی اینٹی پارٹیز، اس لیے شاید انہیں بلا کے سمجھایا نہیں. گیا. اور دوسری بات یہ بھی بالکل میں آپ کی اس بات سے تائید کرتا ہوں. ایک بات اور بھی ہے، وہ یہ کہ طلبہ جو ہیں وہ مطلب اس وقت لیٹسٹ گیجٹس اور ٹیکنالوجی جو ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، اس میں شاید ہمیں اتنا عبور نہیں ہے یا ہمیں نہیں اس بارے میں پتہ جتنا ان کو پتہ ہے. تو دیکھیں نا، مطلب دنیا میں ایک آپ فیک نیوز پھیلاتے ہیں تو اس کے سائیڈ ایفیکٹس بہت زیادہ ہوتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اگر ان کو منع کیا جا رہا ہے یا سمجھایا جا رہا ہے تو اس میں ایک پازیٹیو بات ہے. سب کو کردار ادا کرنا چاہیے. اور یہ طلبہ اگر کسی کے ہاتھوں استعمال ہو رہے ہیں یا کوئی انہیں استعمال کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو انہیں اویئرنیس ملنی چاہیے. ٹھیک ہے. اور آرمی چیف کے بیانات سے یہ بھی واضح ہو رہا ہے کہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ ایک پیج پہ ہے اور عوام کے لیے اور ملک کی سلامتی کے لیے ہر طرح سے کھڑے ہوئے ہیں. مجھے یہ بتائیے گا کہ جو ایک بیان آیا تھا جیل سے نا، غیر رسمی گفتگو میں صحافیوں کے ساتھ، جو بانی پی ٹی آئی ہیں، انہوں نے کہا کہ فیض حمید کا اوپن ٹرائل ہونا چاہیے، جس میں سیکیورٹی کی ذرائع کے مطابق یہ جواب آیا انہیں کہ بانی پی ٹی آئی کون ہوتے ہیں یہ کہنے والے کہ اوپن ٹرائل ہو، اور اگر بانی پی ٹی آئی کا ٹرائل ہوا تو تسلی رکھیں اوپن ہی ہوگا. اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اور یہ بھی سوری کہ قوم کو پتہ چلے کہ بانی پی ٹی آئی کیا کیا کرتے رہے ہیں. میں وہی عرض کرتا ہوں کہ بانی پی ٹی آئی کے حوالے سے، اور دیکھیں اس کے بعد جلسہ بھی منسوخ ہو گیا اس بیان کے بعد. آپ اندازہ لگا لیں کہ جو ہم پروگرام کے شروع میں بات کر رہے تھے کہ مطلب انہوں نے ان کو وارن کر دیا ہے کہ اب اگر کوئی انتشار پھیلایا تو تمہاری بچت کوئی نہیں. تو اب اسی بات کو آپ لے کے اگر آگے چلیں تو اندازہ لگا لیں کہ بانی پی ٹی آئی نے جلسہ کیوں منسوخ کیا. اس میں کوئی سازش نہیں ہے، کوئی دو رائے نہیں ہے، کہ انہوں نے صرف یہی کہا کہ جو کچھ بانی پی ٹی آئی کرتے رہے وہ کرتوت لوگوں کے سامنے اس کا مطلب ہے ہونے والا ہے کچھ ایسا. اگر وہ ٹھیک نہ ہوئے تو شاید ہوگا. لیکن ان کے پاس ٹھیک ہونے کی گنجائش ہے ابھی. میں سمجھتا ہوں کہ اچھا بچہ بن کے دکھانا چاہیے. تو وہ جیل کے اندر کیسے اچھا بچہ بن کے دکھائیں؟ اچھا بچہ بن کے، یہ جلسے والا بڑا پازیٹیو انہوں نے میسج دیا. لیکن انہوں نے یہ بھی کہا ساتھ کہ یہ آخری بار ہے کہ ہم اپنا جلسہ روک رہے ہیں. وہ تو اپنی عادت سے مجبور ہے نا وہ. اور وہ کون سا اپنی بات پہ بڑا پرفیکٹ کھڑے رہتے ہیں. وہ تو کہتے ہیں یو ٹرن لینا ایک شان ہے مرد کی، اور پتہ نہیں پولیٹیشین کی کوئی ایسی باتیں کرتے ہیں وہ. آپ کو پتہ ہوگا سیاسی خوبصورتی سیاسی خوبصورتی ہے. یعنی کہ آپ دیکھیں کہ جس کا مطلب ہمارے دین میں، ہمارے مذہب میں سختی سے ممانعت ہے کہ مطلب جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، یا اپنی بات کو قول و فعل میں تضاد نہیں ہونا چاہیے، یا اپنی بات کی تصدیق، ایسا کام جس کی تصدیق نہ ہو سکے وہ بات نہیں کرنی چاہیے. تو وہ کر دیتے ہیں. وہ ان کو کون سا مسئلہ ہے، وہ اس کے خلاف بات کر رہے ہیں. بس ایک عمران فوبیا ہوا تھا عوام کو. اب عوام اس سے نکل رہے ہیں. اب آپ اسے عمران فوبیا کہہ دیں کیونکہ فی الحال ان پہ غداری کا لیبل لگا ہوا ہے. جس دن لیبل ہٹ گیا اس دن سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. خیر، کیا سمجھتے ہیں کہ عوام کے لیے ابھی بھی لیڈر وہیں کا وہیں ہے امپورٹنٹ؟ کیونکہ جلسے منسوخ ہونے سے نا کارکنان بڑے ناراض. میری یہ سنیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو حالات تھے بانی پی ٹی آئی کے آج سے 6 ماہ پہلے، جتنا بوم تھا یا جتنا لوگ اس کے
رومانس میں گرفتار تھے. اب لوگوں کو اویئرنیس آ رہی ہے, لوگ اس کے خول سے باہر آ رہے ہیں, اور لوگ کسی صورت بھی مطلب ایسا نہیں ہوگا کہ جس طرح لاسٹ الیکشن جو ہے اس میں ہی آپ دیکھ لینا, الیکشن میں ایک دفعہ لوگوں نے اپنا غصہ نکالا ہے, پر اب لوگوں کا اویئرنیس آ رہی ہے, اب لوگ اس کے رومانس سے باہر نکل رہے ہیں, اور جب نکل جائیں گے تو پھر ان کو چھوڑ بھی دیا جائے بانی پی ٹی آئی کو, تو پھر کوئی نہیں, وہی پرانے والی اس پہ آ جائیں گے جو ایک سیٹ جیت کے تو پارلیمنٹ میں شامل ہوتے تھے. ہو سکتا ہے وہ وہاں چلے جائیں, آکسفورڈ کے وائس چانسلر بن جائے, پاکستان کو خیر آباد کہہ دیں, ایسا پاسبل ہو سکتا ہے ان کے لیے؟ میرے خیال میں اگر یہ جانے دیں تو ضرور جانا چاہیے, تو اگر یہ جانے پھر نہیں ہمارے دے لیے رہے قابل فخر بات ہو جائے گی, پھر ہمارے لیے پوری دنیا میں قابل فخر بات ہو جائے گی. دیکھیں جی, پاکستان کا بندہ جو ہے وہ جا کے آکسفورڈ کا وائس چانسلر لگ اچھا, گیا. مجھے نا اس کے بارے میں پتہ نہیں ہے کہ وہ آکسفورڈ کے وائس چانسلر لگ رہے ہیں یا نہیں لگ رہے. نومینیشنز میں ہیں. میرا یہ خیال ہے کہ اس پہ لیے بھی ان کے لاز جو ہیں وہی کوئی لابنگ شاپنگ کر رہے ہوں گے. اس مطلب آکسفورڈ اتنے گیا گزرا ادارہ تو نہیں ہے نا کہ انہوں نے ایک پاکستان ورگی کنٹری تو ان کا ختم ہو گیا ہے, پھر بھی ان کے کوئی ایکسل لاز ان کو اتنا بالکل نہیں ختم, بالکل نہیں ختم, بالکل رابطہ. عام طور پہ تو ایسا نہیں ہوتا. ویسے آپ نے دیکھا نہیں کہ جمائمہ جو ہیں وہ ان کے حق میں سٹیٹمنٹ دیتی ہیں, یہ اپنے, کیونکہ وہ جمائمہ ہے نا, اگر وہ کوئی پاکستانی جمیلہ ہوتی نا تو اس نے کبھی اتنا ساتھ جمیلہ ہوتی تو نہ دیتی, تو جمائمہ دیتی ہے. اور دوسری بات یہ کہ انہوں نے اپنے بردر ان لا جو ہے اس کی کمپین نہیں چلائی تھی الیکشن کی صادق خان کے مقابلے میں, یو کے میں میئر کے الیکشن میں, وہ صادق خان نہیں صادق خان جیتا تھا, ٹھیک ہے نا. تو ان کے نہیں, میرے پاس مجھے تو پرسنل اندازہ ہے, میری فیملی میں ایک ایسی ڈیورس ہوئی ہے جو یو ایس اے میں, تو مجھے اندازہ ہے کہ ان لوگوں کا کنیکشن آپس میں ختم نہیں ہوتا, وہ بطور انسان ایک دوسرے سے ملتے رہتے ہیں. مقصد یہ ہے کہ پاکستان کی طرح نہیں ہوتا کہ خدا نخواستہ علیحدگی ہو گئی یا طلاق ہو گئی تو پھر ایک دوسرے کے خاندان کو قتل کرنے کی کوشش کرنی ہے. پاکستان کی طرح یا ان سے پیڑا ہی کوئی نہیں ہے دنیا میں. ہاں, ان سے پیڑا کوئی نہیں ہے, تو وہ ان کو ابھی بھی آن کرتے ہیں, یہ ان کو آن کرتے ہیں, ان کے بچے ادھر رہ رہے ہیں. مطلب کنیکشن ختم کیسے ہو سکتا ہے؟ ہو ہی نہیں سکتا. صحیح. اور اس کنیکشن کو صرف انسانیت تک نہیں رکھا گیا, ہمارے ملک کے معاملات کے اندر بھی پراپر طریقے سے اس کو یوز کیا جا رہا ہے. اور جہاں تک بات رہی کہ جو فیک نیوز اور غلط انفارمیشن پھیلانے کے حوالے سے جو خطرہ بتایا, جو اس کے نقصانات بتائے آرمی چیف نے, وہ بڑے ضروری تھے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان چیزوں کو کنٹرول کیا جا رہا ہے؟ جیسے میں نے ایک بار پہلے بھی بتایا تھا کہ دبئی میں تو ایسا ہو رہا ہے, اور ابھی پاکستان سے لاہور سے بھی ایک شہری جو ہے اس کو فیک نیوز اس نے برطانیہ میں سرکولیٹ کی تھی کہ 3 بچیوں کی جو ہے وہ قتل کا فلاں ملزم ہے, وہ کوئی مسلمان تھا, وہ فیک ثابت ہو گئی. اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی چیزیں کرنے سے واقعی کوئی لوگوں کو کی اصلاح ہو جائے گی؟ آپ مجھے یہ بتائیں کہ سائبر ونگ جو ہے وہ پہلے ایک سرکاری افسر جو ہے ایف آئی اے کا وہ ہیڈ کرتا تھا. اب سائبر ونگ جو ہے اس کو جدید طریقوں سے تیار کیا جا رہا ہے, اور میری اطلاعات یہ ہیں کہ سرونگ میجر جنرل رینک کا افسر اس کو ہیڈ کرے گا. ان کے پاس تمام ریسورسز موجود ہوں گے, ان کے پاس فیلڈ آپریشنل جو فورس ہے وہ موجود ہوگی, اور اس پہ یہ جو ڈیجیٹل دہشت گردی ہے اس کے خاتمے کے لیے بہت زیادہ کچھ ہونے والا ہے. جو آنے والے دیکھیں نا, اب یہ جس بندے نے یہ فیک نیوز چلائی برطانیہ میں, وہاں کتنے ہلاکتیں ہوئیں, کتنے وہاں پہ فساد دنگے فساد ہوئے, تو یہ بات تو ٹھیک نہیں ہے نا. تو یہ صرف برطانیہ میں تھی تو اس کے اوپر کام ہو گیا, ایسا نہیں ہونا چاہیے. پاکستان کے اندر یا کہیں پہ بھی کوئی بھی فیک نیوز یا غلط انفارمیشن پھیلائے تو اس کے لیے اس طرح سے ہی ایکشن ہونا چاہیے. بٹ صاحب بہت شکریہ آپ کی قیمتی وقت کا. اپنے ناظرین سے اجازت چاہیں گے, کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.